वेलकम बैक नाजरीन। आज हम मौजूद थे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में, जहां हमने बातचीत की डॉक्टर राना तनवीर कासिम साहब से, जो कि PRO रह चुके हैं UET के 5 साल से ज़्यादा अरसा और इस्लामियात के प्रोफेसर हैं। ज़राए अबलाग, अखबारात और TV चैनल से आपका गहरा ताल्लुक़ है। हमने उनसे बात की और तलबा के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की। आइए देखते हैं कि वो हमसे क्या बातचीत करते हैं। प्रोग्राम के अंदर बहुत से तलबा से बातचीत की, उनके इंटरव्यूज़ किए, जिसके अंदर हमें पता चला कि तलबा इस वक्त बहुत से मसाइल से दो चार हैं। तो इस हवाले से हमने बहुत से लोगों से बातचीत की कि तलबा के मसाइल जो हैं इनको किस तरीके से हल किया जाना चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राना तनवीर कासिम साहब, जो कि यहाँ इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर भी हैं और आप PRO भी रह चुके हैं यूनिवर्सिटी के अंदर 5 से 6 साल। इसके अलावा आपका ताल्लुक़ ज़राए अबलाग से भी है। आप बहुत से अखबारात में मज़ामीन और कॉलम भी लिखते रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी आप मुंसलिक हैं। आज हम उनसे बात करेंगे तलबा के मसाइल पर कि आज किस किस्म के मसाइल हम फेस कर रहे हैं। हमारा एक इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान, जिसमें हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना रहता है। एक तहज़ीबी यलगार है, एक हमारे कल्चर को, हमारी रवायात को, हमारी तहज़ीब को, हमारे तमद्दन को मग़रबी तहज़ीब के ज़रिए तबाह करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा हमारे तलबा किन मसाइल से दो चार होते हैं अपनी दौरान ज़िंदगी तालीमी मैदान के अंदर, उन्हें किस किस्म के मसाइल का सामना रहता है, हम डॉक्टर राना तनवीर कासिम साहब से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मैसेज TV को मुबारकबाद पेश करूँगा कि इन्होंने जिस जज्बे के साथ और जिस नज़रिए के साथ इस लॉन्च किया है इस TV चैनल को, अल्लाह करे कि ये अपने मकासद में कामयाबी इसको मिले। जहाँ तक आपके सवालात का ताल्लुक़ है कि स्टूडेंट्स के क्या मसाइल हैं और इस वक्त बहैसियत एक पाकिस्तानी के, बहैसियत एक मुसलमान के क्या हमें चैलेंजेस दरपेश हैं और इसको किस तरह फ़ेस किया जा सकता है, स्टूडेंट्स की क्या ज़िम्मेदारियां हैं। तो गुजारिश ये है कि तालीमी इदारों में ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे जो स्टूडेंट्स तालीम के हुसूल के लिए आते हैं, यूनिवर्सिटियाँ जो होती हैं वो तलबा या तालबात की शख्सियत साजी का ये एक प्लेटफॉर्म होता है, उनकी किरदार साजी का ये एक प्लेटफॉर्म होता है। प्रोफेशनल जो एक एजुकेशन है उसके साथ साथ दीगर जो एक लवाज़मात हैं जिससे वो एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा पाकिस्तानी भी उसको बनना चाहिए। तो ये जो एक सोच और नीयत है, अगर वो तालिब इल्म अपने यहाँ पैदा कर ले तो यकीनन उसके लिए बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल भी हो सकते हैं और उसके लिए आसानियाँ भी आगे पैदा हो सकती हैं। मैं ये समझता हूँ कि दो जो मेजर करैक्टर हैं किसी भी तालीमी इदारे में, एक उस्ताद और एक शागिर्द है। उस्ताद का काम है उसकी टीचिंग करना और स्टूडेंट का काम है पढ़ना। मैं ये समझता हूँ कि दोनों अगर ये अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ आसान तरीके से अदा करें तो हम एक अच्छी नस्ल और अच्छा पढ़ा लिखा एक माशरा तश्कील दे सकते हैं। बदकिस्मती से बाज़ मौक़े ऐसे भी आ जाते हैं जिस पे हम अपनी ये जो दीनी, इखलाकी और एक आइनी ज़िम्मेदारी है इससे सही तरीके से ओहदा बरा नहीं होते। टीचर्स जो हैं उनकी तरजीहात में फ़र्क आ जाता है और स्टूडेंट्स की तरजीहात में भी फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से एक खला पैदा होता है और उसका जो इम्पेक्ट है वो बड़ा नेगेटिवली आगे जाके स्टूडेंट्स की अमली ज़िंदगी में उसको पेश आता है। तो टीचर्स जो हैं उनको पढ़ाई के ऊपर और टीचिंग के ऊपर, रिसर्च के ऊपर ज़ोर देना चाहिए और स्टूडेंट्स को भी फोकस अपनी स्टडी के ऊपर ही करना चाहिए। और हमारे यहाँ अक्सर, अब तो खैर बहुत अच्छे हालात हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, माजी में यहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स की वजह से कुछ इस तरह की फ़ज़ा बन गई थी कि सेशन बहुत लेट होते थे और कब्ज़ा माफिया का राज था। जो 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री थी वो 7 साल पर मुहित थी। इस बदअमनी और गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी मसाइल का सामना था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत बेहतर एक एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे पीसफुल एटमॉस्फेयर में स्टूडेंट जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं और
ایک کامیاب اسٹوڈنٹ کے لیے اور ایک کامیاب انسان کے لیے وہی جو بنیادی ایک ذمہ داریاں یا شرائط میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوتی ہیں کہ وہ ٹیچرز کا احترام کرے، والدین کا ایک احترام کرے، اور ادب کرے، کیونکہ ادب کہتے ہیں کہ پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. تو بہت ساری میں سمجھتا ہوں کہ لائبلٹیز ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹوڈنٹ کو اپنی یعنی ایک علم کے حصول کے لیے اس کو بحیثیت ایک طالب علم اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، اور استاد کو بحیثیت ایک استاد کے تدریسی فرائض جو ہے وہ آسان طریقے سے انجام دینے چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی دنیاوی یا عصری جو تعلیم ہوتی ہے، یہ یقیناً ظاہر ہے ایک دنیا کا نظام چلانا ہے، مختلف پروفیشنل ایک ادارے ہیں. ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی کے حصول کے بعد ظاہر ہے پریکٹیکل لائف میں ہم جاتے ہیں، اس کا ایک ملک اور قوم کی تعمیر کرتے ہیں، ان کے انفراسٹرکچر پہ اس ایجوکیشن کا بڑا ایک ہاتھ ہے. سر، غیر نصابی سرگرمیوں کا طلباء سے بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے یونیورسٹی کے اندر، اور خاص طور پہ ایک دور میں یو ای ٹی میں اسٹوڈنٹ یونین ایگزسٹ کرتی تھیں، بہت سے مسائل تھے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یونین سے نکلتی تھی. بہت سے لوگ تھے جو اسٹوڈنٹ یونین کے ذریعے پالیٹکس میں آتے تھے، اور بچوں کو سیاسی شعور اور اس کی پختگی ان یونین سسٹم کے اندر موجود رہتے ہوئے آتی تھی. ان یونینز کو ختم کر دیا گیا ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں بہت سی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، ہر جگہ پر اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہوتی ہے، یونینز ہوتی ہیں. تو آپ اس معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ اسٹوڈنٹ یونین تھی، طلبہ تنظیمیں تھیں، بدقسمتی سے اس میں جو ایکسٹرنل ایلیمنٹ تھا نا پالیٹکس کا، وہ بہت زیادہ تھا. اسٹوڈنٹس کے جتھے بن جاتے تھے، گروہ بن جاتے تھے، وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے تھے، ان کے بیک پہ ان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی تھیں. وہ ایک یعنی اسٹوڈنٹس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے وہ استعمال کرتے تھے. تو پھر آپ کو یاد بھی ہوگا کہ اس زمانے میں لڑائیاں ہوتی تھیں، تصادم ہوتا تھا، تعلیمی ادارے قتل گاہیں بن گئی تھیں، قبضہ مافیا کا راج تھا. تو اس کے منفی اثرات، اس اسٹوڈنٹ یونین کے منفی اثرات بدقسمتی سے ہمیں زیادہ دیکھنے پڑے. سر، اگر میں یہ کہوں کہ اگر ہم منفی اثرات کو ختم کر دیں اور پازیٹیو چیزوں کو فروغ دیں تو کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ درخت ہے نا، اگر ہم تنا خراب ہے، ہم پورا درخت کاٹ رہے ہیں. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں سے یہ منفی اثرات کو ختم کر دیتے، یا اس کا طریقہ کا ہم نے پوری یونینز کو ہی ختم کر دیا؟ اس میں چیمہ صاحب اس طرح ہے کہ انٹرنیشنل اگر ہم دیکھیں، یونیورسٹیز کا جائزہ لیں، امریکہ، یو کے یا یورپین کنٹریز کا، یہ اسٹوڈنٹ یونینز ہر دور میں کسی نہ کسی فارم میں موجود رہتی ہیں. اب یہاں یو ای ٹی کی ہم بات کرتے ہیں، یہاں کوئی 30 کے قریب سوسائٹیز ہیں. ڈرامٹک سوسائٹی ہے، لٹریری سوسائٹی ہے، میڈیا سوسائٹی ہے، اور دیگر سوسائٹیز ہیں. ان سوسائٹیز کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے اندر جو ایک خوابیدہ صلاحیتیں ہیں اس کو بیدار کیا جائے، ان کو اپرچونیٹیز دی جائیں، ان کی جو سکلز ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ یعنی آگے اس کو لایا جائے، اور وہ بیدار ہوں وہ ساری صلاحیتیں. یہ اسٹوڈنٹ یونین جو ماضی میں تھیں، اس کی خرابیاں کسی سے کوئی ڈکی چھپی نہیں ہیں، کہ قتل بھی ہوتے تھے، اور ایگزام بھی لیٹ ہوتے تھے، کلاسز کا بائیکاٹ بھی ہوتا تھا، ٹیچرز کے ساتھ بدتمیزی بھی ہوتی تھی. بدقسمتی سے یہ ہمارا اسٹوڈنٹ کا یونین کا کلچر رہا ہے پاکستان میں. اگرچہ اس کے باوجود ہمارے ہاں ملکی سطح پہ بہت ساری ایسی لیڈرشپ جو اس وقت بھی سیاسی اور پارلیمانی ایک سٹیج پہ ہمیں نظر آتی ہے قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے، اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا ایک سویلائزڈ جو وے ہے نا، وہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں اس طرح کی لیڈرشپ جو ہے وہ نکالنے کے لیے جو ایک متبادل فورمز ہیں،
جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ سوسائٹیز ہیں یونیورسٹی UET میں 30 کے قریب سوسائٹیز ہیں. اس میں جو ان کی سکلز ہیں, جو ان کی خوابیدہ صلاحیتیں ہیں, تقریر کے حوالے سے, تحریر کے حوالے سے, اسپیچ کے حوالے سے, اور ان کے جتنے بھی یعنی ایک ادبی ان کی صلاحیتیں ہیں, فنی صلاحیتیں ہیں, فنون لطیفہ کے حوالے سے صلاحیتیں ہیں, وہ ساری صلاحیتوں کو یوٹیلائز کرنے کا یہ فورمز ان کا موقع فراہم کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی ہی کا ایک نتیجہ ہے کہ UET میں ان سوسائٹیز میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ نسبتاً ان لوگوں کی نسبت جو نہیں کام کرتے پریکٹیکل لائف میں زیادہ بہتر طریقے سے ان کی کارکردگی بھی بہتر ہے, اور وہ صحیح طریقے سے مختلف فورمز پہ نہ صرف نمائندگی کرتے ہیں, اور ایک نمایاں ان کا ایک رول ہے اور کردار ہے, وہ ہمیں نظر آتے ہیں. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو سوسائٹیاں ایگزسٹ کرتی ہیں یونیورسٹی کے اندر وہ اسٹوڈنٹ یونینز کا متبادل ہو سکتی ہیں؟ میں اس کو اس طرح کا متبادل تو نہیں سمجھتا. ظاہر ہے جو آزادیاں اسٹوڈنٹ یونین میں ایک پولیٹیکل ایک انوائرمنٹ میں ہوتی ہیں, اس طرح کی آزادیاں ان سوسائٹیز میں ان اسٹوڈنٹس کے پاس نہیں ہیں. بعض قسمتی سے ہمارے ہاں کی جو یوتھ ہے نا, وہ اس میں کچھ ان کی اپنی بھی کمزوریاں ہیں, خرابیاں ہیں. ہم جو آزادی ہوتی ہے نا اس کو مس یوز بھی کرتے ہیں. ہم اس کو پازیٹیو ڈائریکشن میں کم استعمال کرتے ہیں, نیگیٹو ٹریک پہ زیادہ استعمال کرتے ہیں, جس کی وجہ سے خرابیاں زیادہ جنم لیتی ہیں. اگرچہ یہ سوسائٹیز جو ہیں اس طرح کا ایک فعال رول نہیں پلے کرنے کی پوزیشن میں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ ہونے سے بہت بہتر ہے. سر آج کے یونیورسٹی کے ماحول میں آپ دینی اقدار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آج ایک تہذیبی یلغار بھی ہے مغرب کی طرف سے, اور ہمارے نوجوان میڈیا کے تھرو اور ہماری جو روایات ہیں ہمارے کلچر سے ہمیں دور لے جایا جا رہا ہے, تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے جس کا میں ٹیچر ہوں اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کا, اس کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ پروفیشنلز جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں پروفیشنلز کو ہم تیار کریں, اور ساتھ ساتھ ان کو ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا انسان اور اچھا ایک پاکستانی بھی بنائیں. ڈپینڈ کرتا ہے پیرنٹس کی ٹریننگ پہ, اور وہ جو اسکولنگ جس ماحول میں اس کی ہوئی ہے اس کے بعد ظاہر ہے یونیورسٹی تو اس کو پالش کرتی ہے نا, یہ بیک گراؤنڈ بڑا میٹر کرتا ہے. یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ UET میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ زیادہ تر یعنی میرٹ پہ ہی آتے ہیں اور ڈیزرونگ ہوتے ہیں, اور زیادہ تر کا بیک گراؤنڈ دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے, اور شہروں سے بھی آتے ہیں لیکن زیادہ تر دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے. اس مناسبت سے دیکھا جائے تو ان اسٹوڈنٹس میں دینی اقدار کی حفاظت کا جذبہ بھی موجود ہے, اور وہ دین سے محبت کرنے والے نوجوان اور اسٹوڈنٹس ہیں. ہم ان کو جو آج کے دور میں چیلنجز ہیں جس سے جو غیر اسلامی تہذیب یا یلغار ہماری سوسائٹی کے اوپر مرتب ہے الیکٹرانک میڈیا کی شکل میں یا سوشل میڈیا کی شکل میں, اس کے منفی اثرات سے آگاہی بحیثیت ایک ٹیچر ہماری ایک ذمہ داری ہے, اور ہم اس کو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ صرف یونیورسٹی کی چار دیواری تک ہی اس کی تربیت محدود نہیں ہونی چاہیے. گھر بھی جاتا ہے تو پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تربیت کریں, اس کا خیال رکھیں, اس کی ایکٹیویٹیز کو واچ کریں, اس کی جو دیگر اس کی مصروفیات ہیں اس کے اوپر ان کی نظر ہونی چاہیے. سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے موجودہ دور کے اندر جو والدین ہیں وہ ہمارے خیال میں بہت سے لوگوں کا یہ تجزیہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے طلباء پہ توجہ کے حوالے سے, تربیت کے حوالے سے. ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ تعلیم کی کمی کو تو شاید تربیت پورا کر سکتی ہے, لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم پورا نہیں کر سکتی, اور اس کا بہت بڑا فقدان ہے آج. دیکھیں بات یہ ہے کہ تعلیم جو ہے نا یہ شعور دیتی ہے, انسان کو مہذب بناتی ہے, اور جو حیوانی جبلتیں ہیں وہ انسانی جبلتوں میں بدلتی ہے, اور ایک کھرے اور کھوٹے کی پہچان بھی سکھاتی ہے, نیکی اور برائی کی تمیز بھی سکھاتی ہے, حق اور باطل کا فرق بھی سمجھاتی ہے.
جنت اور دوزخ کے راستوں کا تعین بھی کرتی ہے. یعنی ہر لحاظ سے تعلیم ہی ہے جو آپ کو صحیح طریقے سے رہنمائی کرتی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے. بدقسمتی سے کمرشلزم نے تعلیم کی جو جہتیں ہیں نا اس کو مادی ایک مفادات کے حصول تک محدود کر دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر جو ہے وہ اس لیے انجینئر بنتا ہے کہ اس کی اچھی سیلری ہو. ظاہر ہے یہ دنیاوی ضرورتیں ہیں, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے ایک یعنی وسائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور دیگر جو دنیاوی لوازمات ہیں اس کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے. لیکن یہ محض یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. مقصد تعلیم کا یہ ہے کہ آپ نے زندگی گزارتے ہوئے اپنے جو حقوق بحیثیت ایک مسلمان آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد, اس کو پراپر طریقے سے کیسے ادا کرنا ہے. ہم مغرب کا موازنہ کرتے ہیں, بعض دفعہ لوگ کتھارسس کرتے ہوئے مثالیں دیتے ہیں مغرب کی, یورپین کنٹریز کی. وہاں وہ یعنی سویلائزڈ لوگ ہیں, ایتھیکلی بڑے اسٹرانگ ہیں, مورلی بڑے وہ اسٹرانگ ہیں, وہ جھوٹ نہیں بولتے, سچ بولتے ہیں, وہاں انصاف ہے, وہاں سوشل ویلفیئر کا ایک اسٹیٹس ہیں, وہاں لوگوں کے بنیادی جو رائٹس ہیں اس کا بڑا دفاع ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے انہوں نے لی ہیں؟ یہ ہمارے دین سے لی ہیں. آج بھی بہت سارے جو ویسٹرن جو کنٹریز ہیں, یورپین کنٹریز ہیں, وہاں عمر لا نافذ ہے. یعنی مسلمانوں کو اپنی ریاستوں میں ایک ماڈل ایک رول جو ایک ان کا بنتا ہے وہ تب ہی ادا کریں گے جب وہ اپنی بنیادی دین سے جڑے ہوں گے, بنیادی اخلاقیات سے جڑے ہوں گے, بنیادی مذہبی ایک روایات سے, مذہبی تشخص سے ان کا واسطہ ہوگا. جب ہم کمرشلزم میں آتے ہیں, مادی ایک مفادات کے حصول کے لیے ہماری سوچ آتی ہے, تو پھر ہم بگڑ جاتے ہیں. ہمارے نزدیک صرف دنیا ہوتی ہے, ہمارے نزدیک آخرت ہم بھول جاتے ہیں. اخروی زندگی دراصل ایک ابدی زندگی ہے, ہم اس کو بھول جاتے ہیں اور عارضی زندگی کا سامان تیار کرنے کے اوپر سارا ہم زور لگا دیتے ہیں. سر, آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ مسلمانوں نے دین اسلام کے بنیادی فلسفے اور کتاب یعنی قرآن مجید سے ایک خاص دور کے اندر فائدہ اٹھایا, لیکن ایک خاص دور کے اندر جو فائدہ اٹھایا گیا اس کے بعد اس سے کوئی فائدہ نہیں لیا گیا, بلکہ اسے صرف عام ہم نے سجا کے رکھ دیا اور ہم نے اس سے کوئی بھی عمل کے لیے کوئی کام نہیں سیکھا. اصل بات یہ ہے بر صغیر کا جو کلچر ہے نا, اس کی تاریخ آپ کو پتہ ہے مختلف تہذیبیں اور مختلف ثقافتوں سے ہم نکلے ہیں. بر صغیر جب پاکستان نہیں بنا تھا تو ہم ایک مشترکہ تہذیبی کلچر میں رہتے تھے. ہماری مسلم سوسائٹی میں, خاص طور پر اس خطے کی مسلم سوسائٹی میں, ہندوانہ کلچر کے اثرات بہت گہرے ہیں. آج سے 200 سال پہلے قرآن مجید جو ہے ظاہر ہے وہ اس فارسی زبان تھی, آفیشیل زبان تھی, رائج زبان تھی, تو عربی زبان سے واقفیت نہیں تھی لوگوں کی. آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن مجید سے لوگوں کی وابستگی اور رجوع کے لیے سب سے پہلے یہ جو احساس ہے یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پیدا ہوا. انہوں نے اس کو فارسی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا. آپ دیکھیں جہالت کی انتہا کہ مسلمانوں نے ہی ان کی مخالفت کی کہ انہوں نے قرآن مجید کو فارسی زبان میں ٹرانسلیٹ کیوں کیا ہے. گویا نعوذ باللہ ان کے نزدیک انہوں نے گستاخی کا ارتکاب کیا ہے. اور مسلمان اس وقت بھی قرآن مجید کو جنتر منتر کے طور پر استعمال کرتے تھے, جس طرح ہندو اپنی مقدس ویز کو جنتر منتر کے طور پر استعمال کرتے ہیں. آج وہی شکل اور وہی ایک حالات ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں, اگرچہ بڑا شعور آ گیا ہے, فہم قرآن کے حوالے سے بڑے ادارے بن گئے ہیں, لوگ ٹرانسلیٹ کر کے قرآن مجید کو سمجھتے ہیں, اس کے فلسفے کو سمجھتے ہیں سارا کو. لیکن کسی نہ کسی شکل میں, جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ ہم نے اس کو مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے, قرآن مجید کو ہم نے اپنی دنیاوی ننھی ضروریات کے لیے حسب ضرورت استعمال کیا ہے. دلہن رخصت ہو رہی ہے, سایہ قرآن مجید کا بنا کے ہم اس کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں. حلف اٹھانے کی باری آتی ہے, ہم قرآن مجید کا استعمال کرتے ہیں, اس کو لحاف میں لپٹے ہوئے کو اٹھاتے ہیں, چوپتے ہیں, چاٹتے ہیں. ویزا لگوانا ہوا, مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں, مولوی صاحب کو ہمیں ایسی صورت بتا دیں, میں یہ صورت پڑھوں میرا ویزا لگ جائے. یا کل پیپر ہے,
تو سر کوئی ایسی کوئی صورت بتا دیں میں وہ صورت پڑھوں تو میرا پیپر اچھا بن جائے. یعنی ہم نے قرآن مجید کو روحانی ایک شفا کے طور پر تو برکت کے طور پر تو استعمال کیا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید جہاں شفاء للناس ہے اس سے کہیں زیادہ ہدی للناس ہے. یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اترا ہے, نہ کہ ہم اس کو تبرک کے لیے یا صرف ایک دنیاوی مقاصد کے لیے روحانی طور پر اس کو استعمال کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی تو ناظرین, ہمارے ساتھ آج گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر رانا تنویر قاسم. اپنی گفتگو کے دوران انہوں نے طلباء کے یونیورسٹی میں بہت سے مسائل جو ہیں آج کے دور میں اس حوالے سے ڈسکشن کی. اسٹوڈنٹ یونینز ایک دور میں ایگزسٹ کرتی تھی یونیورسٹی میں, اس حوالے سے انہوں نے بات کی کہ آج بہت سی سوسائٹیز نے یونینز کی جگہ لے لی ہے. اسی طرح مغرب کی طرف سے ایک تہذیبی یلغار ہے, ایک تہذیب, ایک تمدن, ایک ثقافت, ایک کلچر ہمارے اوپر امپوز کیا جا رہا ہے اور ہم اپنی مشرقی روایات کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے آج کے نوجوان اور خاص طور پہ آج کے والدین جو کہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں, خاص طور پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین, ہم نے اساتذہ اور طلباء دونوں کے نقطہ نظر کو آپ کے سامنے پیش کر دیا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے پروگرامز کی یہ سیریز بہت پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. آپ کی ٹی وی اسکرین کے سامنے ہمارا ای میل ایڈریس موجود ہے, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ کا میزبان محمد قاسم چیمہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. بہت شکریہ.